अस्सलाम वालेकुम। DNN न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं जाहिद मिर्ज़ा। आइए नज़र डालते हैं अब तक की खबरों पर। कोरोना केसेस में इजाफे के बायस स्मार्ट लॉकडाउन और नई पाबंदियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। तफसीलात के मुताबिक पीर को NCOC के सरबराह असद उमर ने स्मार्ट लॉकडाउन और नई पाबंदियों का ऐलान प्रेस कॉन्फ्रेंस में किया था। NCOC की जानिब से मंगल को जारी करदा नोटिफिकेशन में बताया गया है इंडोर डाइनिंग मुकम्मल बंद कर दी गई है और आउटडोर डाइनिंग का वक्त रात 10 बजे तक मुकर्रर कर दिया गया है। मार्केट्स के औकात का रात 10 बजे की बजाय 8 बजे तक कर दिए गए हैं। नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि हफ्ते में 2 दिन छुट्टी होगी और छुट्टी के दिनों का फैसला सूबे खुद करेंगे। मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप्स, तंदूर और बेकरियां खुली रहेंगी, जबकि तमाम मज़ारात और सिनेमा घरों पर मुकम्मल पाबंदी होगी। नोटिफिकेशन में मजीद कहा गया है कि तमाम सरकारी और निजी दफातर में 50% अमले के साथ काम कर सकते हैं। 8 अगस्त से इंडोर शादियों पर पाबंदी आयद कर दी जाएगी, जबकि आउटडोर शादी की तकरीबात में 400 अफराद शिरकत कर सकेंगे। सकाफती त्यौहार और इज्तिमात पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी और मुल्क भर में मास्क का इस्तेमाल लाजिम व मलजूम होगा। ख्याल रहे नोटिफिकेशन के मुताबिक नई पाबंदियों का इतलाक लाहौर, रावलपिंडी, फैसलाबाद, मुल्तान, पिशावर, एबटाबाद, इस्लामाबाद, मुजफ्फराबाद, मीरपुर, गिलगित और स्कर्दू में होगा। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने आसिफ अली जरदारी की मुबैना फ्रंट कंपनी पार्क लेन को गैर कानूनी अलॉटमेंट के केस में साबिक चेयरमैन CDA फरखंद इकबाल के जिस्मानी रिमांड में तौसी कर दी। मंगल 3 अगस्त को मुलजिम फरखंद इकबाल को जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर नैब की जानिब से एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर की अदालत में पेश किया गया। अदालत ने नैब की इस्तदा पर मुलजिम के जिस्मानी रिमांड में तौसी करते हुए फरखंद इकबाल को 12 अगस्त को दोबारा पेश करने का हुक्म दिया। फरखंद इकबाल पर पार्क लेन 118 कैनाल अराजी की अलॉटमेंट का इल्जाम है। नैब के मुताबिक फरखंद इकबाल ने 2012 में गैर कानूनी अलॉटमेंट की और जानते हुए कि सरकारी जमीन है फिर भी बदनियती से गैर कानूनी अलॉटमेंट की गई। गैर कानूनी अलॉटमेंट केस में साबिक मेंबर CDA मियां वहीदुद्दीन और नायब तहसीलदार मोहम्मद इकबाल भी गिरफ्तार हैं। रिंग रोड केस में गिरफ्तार साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद ने जमानत के लिए एंटी करप्शन अदालत से रुजू कर लिया। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी मोहम्मद महमूद ने उस्मान आवान की वसातत से दरख्वास्त जमानत दायर की। एंटी करप्शन अदालत के जज राजा मोहम्मद अरशद ने एंटी करप्शन से 6 अगस्त तक मुकदमे का रिकॉर्ड तलब कर लिया है। दरख्वास्त जमानत में मौकिफ अपनाया गया है कि किसी भी किस्म की करप्शन में मुलविस नहीं हो। हरासा करने के लिए मुकदमा दर्ज किया गया। 1 रुपए की भी करप्शन नहीं की। इल्जामात झूठे और बेबुनियाद हैं। दरख्वास्त में मजीद कहा गया है कि विफाकी हुकूमत के सियासी अफसरान की जानिब से इंतकाम का निशाना बनाया गया और सियासी लोगों के गैर कानूनी अहकामात ना मानने पर इंतकामी कार्रवाई की जा रही है। रिंग रोड केस पर बनाई गई फैक्ट फाइंडिंग कमेटी गैर कानूनी है। सन 2015 में हुकूमत की जानिब से तमगा इम्तियाज भी हासिल कर चुका हूँ। दरख्वास्त में मजीद इस्तदा की गई कि टैक्स अदा करता हूँ और तमाम कवानीन की पाबंदी करता हूँ, लिहाजा अदालत जमानत मंजूर करे। गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल से जाफरिया अलायंस के 10 रुकनी वफ्द की गवर्नर हाउस में मुलाकात हुई। मजीद जानते हैं जाहिद करानी की इस रिपोर्ट में। इजलास में गवर्नर सिंध के प्रिंसिपल सेक्रेटरी डॉक्टर सैयद सैफुर रहमान के अलावा MPA फिरदौस शमीम नकवी, MPA बिलाल गफ्फार और MPA खुर्रम शेर जमान, जबकि अल्लामा शहनशाह हुसैन नकवी ने वीडियो लिंक के जरिए शिरकत की। मुलाकात में मुहर्रमुल हराम के जुलूसों और इज्तिमात की सिक्योरिटी के इंतजामात, कोविड SOPs पर अमल दरामद, पानी और बिजली की बिला तातुल फराहमी और दीगर दिलचस्पी के हामिल उमूर पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस
موقع پر گورنر سندھ نے کہا کہ علماء اور مجالس و اجتماعات کے منتظمین کووڈ کی SOPs پر عمل درآمد کو یقینی بنائیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ NCOC کی جانب سے جاری کردہ ہدایات پر عمل کر کے ہی اس وبا سے بچاؤ کو یقینی بنایا جا سکتا ہے، جبکہ سیکیورٹی کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ تمام انٹیلیجنس اور قانون نافذ کرنے والے ادارے پرو ایکٹیو اقدامات کے تحت کالعدم تنظیموں کی سرگرمیوں اور شرپسند عناصر پر نظر رکھیں اور محرم الحرام کے حوالے سے ضابطہ اخلاق پر سختی سے عمل درآمد کو یقینی بنایا جائے۔ جبکہ اس موقع پر گورنر سندھ نے محرم الحرام کی مجالس اور جلوسوں میں بوائز اسکاؤٹس کی خدمات کو بھی خوب سراہا۔ سندھ حکومت کے ترجمان مشیر قانون ماحولیات و ساحلی ترقی بیرسٹر مرتضی وہاب کی دارالعلوم کورنگی آمد۔ بیرسٹر مرتضی وہاب نے دارالعلوم میں ویکسینیشن کیمپ کا جائزہ لیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں زاہد کرانی کی اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق دارالعلوم کورنگی کی انتظامیہ نے بیرسٹر مرتضی وہاب کی آمد پر شکریہ ادا کیا، جبکہ اس موقع پر ہیلتھ کے موجود عملے نے بیرسٹر مرتضی وہاب کو بریفنگ بھی دی۔ مرتضی وہاب کا کہنا تھا کہ ہماری کوشش ہے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو ویکسین کروائیں تاکہ اس عالمی وبا سے چھٹکارا ممکن ہو سکے۔ سندھ بھر کی جیلوں میں قیدیوں سے اہل خانہ کی ملاقات پر پابندی عائد کر دی گئی۔ جیل حکام کا کہنا ہے کہ اگر جیلوں میں کورونا وائرس پھیل گیا تو صورتحال انتہائی خراب ہو سکتی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں ہمارے نمائندہ زہیب عتیق سے۔ جی زہیب عتیق، قیدیوں سے اہل خانہ کی ملاقات نہیں کروائی جائے گی، کیا تفصیلات ہیں؟ آگاہ کیجیے گا۔ جی زاہد، سندھ بھر کی جیلوں میں قیدیوں سے ان کے اہل خانہ اور عزیزوں کی ملاقات پر تاحکم ثانی پابندی عائد کر دی گئی ہے۔ جیل حکام کا یہ کہنا ہے کہ اگر جیلوں میں کورونا وائرس پھیل گیا تو صورتحال خراب ہو سکتی ہے۔ اس حوالے سے IG سندھ جیل خانہ جات قاضی نذیر احمد نے کہا ہے کہ جیلوں میں یقینی بنایا جاتا ہے، جیلوں میں اضافی واش بیسن نصب کیے گئے ہیں، ہاتھ دھونے کی تلقین بھی کی جاتی ہے۔ واضح رہے کہ گزشتہ برس بھی قیدیوں کی ملاقات پر پابندی عائد کی جا چکی ہے۔ جی بہت شکریہ زہیب، ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں آپ کو بتائیں SHO لانڈی احمد خان نیازی کی کامیاب کارروائی، گٹکا و ماوا مافیا کو چھالیا کی سپلائی دینے والے ملزم کو دھر لیا گیا۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں محمد ناصر کی اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق پولیس اسٹیشن لانڈی کی حدود میں آئے دن کوئی نہ کوئی گٹکا ماوا والا تو پکڑا ہی جا رہا ہے، لیکن آج ان سب کو چھالیا کی سپلائی دینے والے تنویر ولد شمیم کو بالآخر پولیس نے دھر ہی لیا۔ ملزم سے بھاری مالیت تقریباً 38 لاکھ روپے کی چھالیا برآمد کر لی گئی۔ چھالیا کا وزن 2200 کلو گرام ہے، جبکہ ماوا 180 پیکٹ، مین پوری 65 پیکٹس اور سپلائی کے لیے استعمال کیے جانے والے 2 رکشے سمیت 3 ملزمان بشمول تنویر ولد شمیم جو کہ لانڈی کورنگی کا سب سے بڑا چھالیا سپلائر ہے کو گرفتار کر لیا گیا ہے۔ ڈائریکٹر جنرل FIA ثناء اللہ عباسی نے ADG ساؤتھ سلطان علی خواجہ، ڈائریکٹر ریسرچ منیر شیخ اور ڈائریکٹر سندھ زون 1 عامر فاروقی کے ہمراہ سائبر کرائم سندھ زون کراچی کا دورہ کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل ڈائریکٹر CCW سندھ عمران ریاض نے DG FIA کو سائبر کرائم سندھ زون کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ مزید جانتے ہیں ہمارے نمائندہ زہیب عتیق سے۔ جی زہیب، کیا تفصیلات ہیں سائبر کرائم سندھ کراچی کے حوالے سے؟ اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی زاہد، ڈائریکٹر جنرل FIA ثناء اللہ عباسی نے ADG ساؤتھ سلطان علی خواجہ، ڈائریکٹر ریسرچ منیر شیخ اور ڈائریکٹر سندھ زون 1 عامر فاروقی کے ساتھ سائبر کرائم زون کراچی کا دورہ کیا۔ ایڈیشنل ڈائریکٹر CCW سندھ عمران ریاض نے FIA کو سائبر کرائم سندھ زون کی کارکردگی سے آگاہ کیا۔ FIA سائبر کرائم سندھ زون نے اس سال اب تک 795 شکایات کنندگان کو سائبر ہراسمنٹ، بلیک میلنگ، الیکٹرانک معاشی فراڈ، نفرت انگیز مواد، بچوں اور خواتین کی جنسی ہراسگی، غیر قانونی موبائل سمز کے اجرا جیسے معاملات میں ریلیف فراہم کیا، جبکہ مختلف زیر سماعت مقدمات میں 30 سے زائد ملزمان کو گرفتار
گرفتار کیا گیا۔ 2 بڑے مقدمات میں ملزمان کو مجاز عدالت سے سخت سزائیں دلوائی گئیں اور بھاری جرمانے عائد کیے گئے۔ مزید برآں فورینسک لیب نے پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کو ان کے مطلوب و گرفتار ملزمان کے خلاف الیکٹرانک ثبوت ڈھونڈنے میں مدد بھی کی۔ جی زہیب عتیق ہمیں تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے یہاں آپ کو بتائیں، شمالی افریقہ سے شدید گرم ہواؤں کی لہر یونان میں داخل ہو گئی، جس سے ایتھنز سمیت یونان بھر میں شدید گرمی کا راج ہے۔ شدید گرمی کا یہ سلسلہ اگلے ہفتے کے آخر تک جاری رہے گا۔ مزید جانتے ہیں میاں صفدر کی اس رپورٹ میں۔ تفصیلات کے مطابق ایتھنز میں درجہ حرارت 45 سینٹی گریڈ تک جا سکتا ہے۔ جس طرح فروری 2021 میں یونان میں شدید سردی کا ریکارڈ ٹوٹا، اسی طرح جولائی کے مہینے میں یونان میں شدید گرمی کا بھی ریکارڈ ٹوٹ چکا ہے۔ یونان حکومت کی جانب سے ایک ایمرجنسی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے کہ عوام شدید گرمی کی اس لہر سے بچنے کے لیے زیادہ سے زیادہ پانی کا استعمال کریں اور غیر ضروری کام سے گھروں سے باہر نہ نکلیں۔ شدید گرمی کی وجہ سے دوپہر کے وقت ایتھنز کے بازاروں اور پارکس میں عوام کا رش بھی معمول سے بہت کم ہے اور عوام گرمی سے بچاؤ کے لیے دیہاتوں کا رخ کر رہے ہیں اور سمندر پر نہانے والوں کا بھی رش بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ شدید گرمی کی وجہ سے یونان کے کچھ علاقوں میں آگ لگنے کی بھی اطلاعات موصول ہوئی ہیں، تاہم کسی بھی جانی نقصان کی ابھی تک کوئی اطلاعات نہیں ملی ہیں۔ اور اب ایک نظر DNN اسپورٹس پر رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ڈاکٹر نجیب اللہ کو چیف میڈیکل آفیسر مقرر کر دیا۔ PCB کی جانب سے جاری کردہ بیان میں بتایا گیا ہے کہ ڈاکٹر نجیب اللہ کرکٹ آسٹریلیا، کرکٹ نیو ساؤتھ ویلز، فیفا اور آسٹریلین فٹ بال لیگ کے ساتھ کام کرنے کا وسیع تر تجربہ رکھتے ہیں اور اس وقت ساؤتھ فری مینٹل فٹ بال کلب کے ساتھ منسلک ہیں۔ ڈاکٹر نجیب اللہ کو ڈاکٹر سہیل کی جگہ PCB نے CMO کا عہدہ دیا ہے۔ ڈاکٹر نجیب اللہ یونیورسٹی آف سڈنی سے PhD کی ڈگری حاصل کر چکے ہیں۔ سن 2018 میں ڈاکٹر نجیب اللہ نے کرکٹ انجری پر ایک بھرپور رپورٹ شائع کی، جس میں دنیا بھر سے 1250 سے زائد کرکٹرز نے شرکت کی تھی۔ ڈاکٹر نجیب اللہ اکتوبر 2021 سے نیشنل ہائی پرفارمنس سینٹر میں اپنی ذمہ داریاں سنبھالیں گے اور آسٹریلیا کے شہر پرتھ سے لاہور منتقل ہوں گے۔ اور اب شامل کرتے ہیں DNN انٹرٹینمنٹ۔ رپورٹ کر رہے ہیں شاہد علی خان۔ اداکارہ مہوش حیات سابق وزیر اعظم کا کردار ادا کرنے کے لیے تیار۔ مہوش حیات آنے والی فلم میں سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو کی زندگی پر بنائی جانے والی فلم میں ان کا کردار نبھانے کے لیے پرجوش ہیں۔ محترمہ بے نظیر بھٹو کی سوانح حیات میں مہوش حیات کو لیے جانے کی خبریں تقریباً 3 سال پہلے بھی سرگرم تھیں۔ حالیہ انٹرویو میں اس حوالے سے سوال کیے جانے پر اداکارہ کا کہنا تھا کہ یہ پروجیکٹ تیار ہو رہا ہے اور اس کی وسعت ایسی ہے کہ اس کے لیے وقت درکار ہے۔ اداکارہ نے مزید بتایا کہ کیے جانے والے معاہدے کے تحت وہ فی الحال اس پروجیکٹ کے حوالے سے تفصیلات نہیں بتا سکتی، لیکن اسکرپٹ پر کام کیا جا رہا ہے اور اس کا آغاز جلد ہو جائے گا۔ مہوش حیات نے سیاست میں آنے کے لیے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے بتایا کہ وہ تبدیلی لانے کے لیے آگے بڑھیں گی۔ جب ایک کرکٹر وزیر اعظم بن سکتا ہے تو ایک اداکارہ وزیر اعظم کیوں نہیں بن سکتی؟ اس سے قبل اداکارہ نے سال 2018 میں سابق وزیر اعظم کا کردار نبھانے کا ذکر کرتے ہوئے کہا تھا کہ وہ ایک قابل ذکر خاتون تھیں اور میں جلد ان کی زندگی کی کہانی میں کردار ادا کروں گی۔ تاہم اداکارہ کی اس بات کے بعد بے نظیر بھٹو کی بڑی صاحبزادی بختاور کی جانب سے ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے کہا گیا تھا کہ اس حوالے سے فیملی سے کوئی رضامندی نہیں لی گئی۔ بختاور بھٹو زرداری کا مزید کہنا تھا کہ یہ بات بالکل ہی ناقابل قبول ہے اور ہم اس کے خلاف کارروائی کریں گے۔ نیوز روم سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ dnnpak.com۔ ہمارے ساتھ رہیے۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں۔